बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक हाय अल्लाह उई अल्लाह ग्रुप है, और ये जो हाय अल्लाह उई अल्लाह ग्रुप है, इस ग्रुप का दम निकला हुआ है। और ख़ास तौर पर जो कुछ हो चुका है 27वीं आईनी तरमीम के बाद, जो चीज़ें 5 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए लोग बात कर रहे हैं कि अब नज़र आ रही हैं, उसके बाद पीटीआई का एक हाय अल्लाह उई अल्लाह ग्रुप बहुत ज़्यादा वावेला करता हुआ और लरसता हुआ, कांपता हुआ सामने आया है। क्या हुआ है, 2 मौके पर इस ग्रुप ने क्या किया है, मैं ये चीज़ें भी आपके सामने रखूंगा। और आमतौर पर आप कहते हैं कि मैं लोगों का नाम लेकर बताता नहीं हूं, मैं लोगों का नाम लेकर भी कुछ चीजें आपको बताऊंगा। आखिर तक वीडियो को देखिएगा। जो 2 इजलास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के हुए, उनमें क्या हुआ है, ये पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले सुहेल आफरीदी आज जिस तलबा गैदरिंग में मौजूद थे, वहां उस कन्वेंशन में उन्होंने खिताब किया। और सुहेल आफरीदी जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए जो तहरीक का ऐलान सुहेल आफरीदी से कुछ देर पहले उनकी हुकूमत की जानिब से उनके वजीर इत्तलात ने, शफी जान ने किया था, और ये कहा था कि अभी हम मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, सामने आएंगे। सुहेल आफरीदी वर्कर्स के दरमियान पहुंचे और कहा मेरे आईएसएफ के नौजवानों, और फिर उसके बाद उन्होंने वो मंजर भोपाली का कलाम पढ़ना शुरू किया। ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियां जला देना, जुल्म करने वालों की वर्दियां जला देना, दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, बेलचे उठा लेना, डिग्रियां जला देना। जो पूरा कलाम है कि जंग जीतना चाहो कश्तियां जला देना, तो वो कलाम पढ़ते हुए सुहेल आफरीदी ने अपने नौजवानों को मुंतखब किया। बहुत भरपूर उसमें जज्बा नजर आ रहा था। शफी जान की गुफ्तगू में एक फर्मनेस नजर आ रही है, एक रिजॉल्व नजर आ रहा है। लेकिन हाय अल्लाह उई अल्लाह ग्रुप क्या कर रहा है, यह भी मुझे आपको बताना है। एक जानिब हमारे सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वोटर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सपोर्टर्स हैं, वो नौजवान हैं जिन्होंने वोट इसलिए दिया कि इमरान खान की रिहाई हो और इमरान खान की रिहाई के लिए काम किया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरी जानिब हमारे सामने है ग्रुप ये वाला, इसकी बात करेंगे। इसके साथ फुल कोर्ट इजलास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वहां क्या हुआ है इसकी बात करेंगे। और अंसार अब्बासी साहब के साथ क्या हुई है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आमतौर पर सस्पेंस रखा जाता है। मैं सबसे पहले आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास में, 2 इजलासों में जो चीजें हुई हैं वो आपके सामने रख देता हूं। देखिए, एक हमारे सामने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास। उस इजलास में आज जो हमारे सामने बाकायदा इजलास के खत्म होने के बाद एक एलामिया आया, वो एलामिया क्या बताता है उसके निकात बता दूं, फिर अंदर की कहानी आपको बताता हूं। एलामिया क्या कहता है, कौन कौन शरीक हुआ, ये नाम लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद कहा गया 27वीं आईनी तरमीम बशमूल 26वीं आईनी तरमीम की बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। रियासत की बुनियादी सुतून अदलिया पर एक वार है, जिसने अदलिया को इंतजामिया के मातहत कर दिया है, आइन का बुनियादी ढांचा तबाह कर दिया है, और शख्सी बुनियाद पर आइन में तरामीम की गई है। इसको कुल्लियतन मुस्तरद करते हैं और मुतालबा करते हैं कि आइन को असल शक्ल में बहाल किया जाए। मुतनाज़े तरामीम ने अदलिया को मफलूज कर दिया है। कोई भी शख्स ओहदेदार आइन और कानून से बालातर नहीं। आइन पाकिस्तान में शख्सियात को इस्तस्ना कुरान और सुन्नत, जवाबदही के बुनियादी उसूल, जमहूरियत और इंसाफ के खिलाफ है। इसको मुस्तरद करते हैं। और जो जजेस का इस्तीफा है उस पर इसमें बात हुई है। अब इस एलामिये के बाद आ जाइए कि इजलास के अंदर हुआ क्या। एक इख्तिलाफ नजर आया। एक जानिब हमें मुत्तफिक नजर आए महमूद खान अचकजई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, अख्तर मैंगल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग। लेकिन साथ में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप नजर आया, जिसको मैं कह रहा हूं हाय अल्लाह उई अल्लाह ग्रुप, जो छुई हुई ग्रुप है। इन लोगों ने क्या किया, देखिए मैं आपको बता देता हूं। इसमें बैरिस्टर गौहर साहब शामिल हैं, जेल से बाहर चेयरमैन कहता हूं मैं हमेशा। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने, उनके साथ ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब का भी नाम आ रहा है, उन्होंने, और इनके अलावा नाम आ रहा है अली मोहम्मद खान साहब का भी, पंजाब से भी कुछ लोगों का नाम आ रहा है। इन लोगों ने
باقاعدہ طور پر مخالفت کی، کچھ اقدامات کی جو تجویز کیے گئے محمود خان اچکزئی صاحب کی جانب سے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جانب سے، اختر مینگل صاحب کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. یعنی مینگل صاحب نے کہا کہ آئین کی بات کرتے ہیں، آپ بلوچستان جائیں، دیکھیں، وہاں پر لوگوں سے پوچھیں آئین، تو ایک عام آدمی بلوچستان کا کہے گا کون سا آئین، ہمیں کون سے حقوق میسر ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ ہم، کیونکہ وہ عالم دین ہے، تو انہوں نے کہا ہم علماء کی کانفرنس بلاتے ہیں، اور یہ جو استثناء ہے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو استثناء، اور میوٹیٹس موٹینڈس، مجھ جیسے جاہل آدمی کو بھی سکھا دیا نا، اس کے تحت فیلڈ مارشل صاحب کو بھی استثناء، اور یا اگر کوئی ایئر مارشل بنے گا یا ایڈمرل آف فلیٹ بنے گا تو ان کو بھی استثناء. تو یہ کہا گیا کہ اس استثناء پر بات کرتے ہیں، اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف، جو احتساب کے بنیادی اصول ہیں ان کے خلاف ہے، یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو فوراً ہی بیرسٹر گوہر، ان کے ہمنوا جن کے میں نے نام لیے، ان لوگوں کی طرف سے کہا گیا نہیں اسلام، علماء کرام آئیں گے، رائے دیں گے، اسلام کا پوائنٹ آئے گا، اور یہ شخصیات کو استثناء نہیں دیا جا سکتا، یہ بات ہوگی، یہ بہت سخت ہو جائے گا، یہ نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نہیں کر سکتے، تو یہ بہت سخت ہو جائے گا. پھر محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ پھر آپ کو کرنا کیا ہے، یعنی لڑائی لڑنی ہے تو آپ کو باہر نکلنا ہے، سڑک پر لڑنا ہے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اے سی چلا کے، ہیٹر جلا کے آپ لڑائی نہیں لڑ سکتے. اور بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب نے کہا کہ اچکزئی صاحب یہ لڑائی نہیں لڑی جا سکتی، اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی بات کریں، مفاہمت کی بات کریں. اچکزئی صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا آپ نے تو بات بھی کی مذاکرات کی. اچکزئی صاحب نے کہا میں نے جو فلور آف دا ہاؤس بھی بات کی ہے وہ ہینڈلرز کے لیے کی ہے، تو بات بھی ان سے ہوگی. اور پھر یہ کہا گیا کہ باہر نکلتے، جو ہم نے اپنا پلان دیا ہے کہ اب ہم اگلے کچھ دنوں میں کیا کیا کریں گے، قومی اسمبلی سے نکلیں گے، سپریم کورٹ تک جائیں گے، ججز سے اظہار یکجہتی کریں گے، جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے نعرے لگائیں گے. کہا گیا کہ وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پہنچیں گے جو آئین کی تشریح کرتی ہے، اور وہاں پہنچ کر ہم آئین پاکستان کی وفات ہو گئی ہے اس کا علامتی جنازہ پڑھیں گے. پھر فوری طور پر بیرسٹر گوہر صاحب اور ان کے ہمنوا انہوں نے کہا نہیں، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو ہم بالکل نہیں کر سکتے، یہ تو بہت سخت ہو جائے گا کہ آئین پاکستان کا علامتی جنازہ پڑھا جائے، یہ بھی نہیں کر سکتے. یعنی یہ کچھ سینیٹرز ہوں گے، کچھ ارکان قومی اسمبلی ہوں گے، کچھ بڑے بڑے رہنما ہوں گے جن کے ساتھ وہ لونڈے لپاڑوں والا ایک عام نوجوان والا سلوک بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے پکڑو، پکڑ کے بھرو، گاڑی کے اندر پھینکو، وہ بھی نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بہت سخت ہو جائے گا. اب یہ کہا گیا کہ آئین ساز اسمبلی، نئی آئین ساز اسمبلی اس کا مطالبہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی بہت سخت ہو جائے گا. یعنی بیرسٹر گوہر صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں، بشرا بی بی باہر آ جائیں، کوٹ لکھپت جیل کے قیدی باہر آ جائیں، یہ جو جگہ جگہ لوگ قید ہیں یہ باہر آ جائیں. کیسے؟ ایسے ہی. تو اور یہ اسمبلی مدت پوری کرے، یہ تو سب سے زیادہ بڑی ڈیمانڈ ہے اس حکومت کی اپنی بھی اور غیر سیاسی طاقتوں کی بھی. سسٹم پورا کیپچر ہو چکا، 17 سیٹیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف والے خود بار بار بتاتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نئی آئین ساز اسمبلی کا بھی آپ مطالبہ مت کرے. اس مطالبے میں کیا شامل ہے کہ ہینڈلرز سے بات کی جائے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے، ان سے کہا جائے کہ آپ کو بھی اس سے نکلنے کا موقع دیتے ہیں. سچویشن بہت بگڑ گئی ہے، ایک عام آدمی اور پلس کو ریڈ کرنا آپ کو بھی ہوگا، ایک عام آدمی کیا کہتا ہے اس کو ریڈ کرنا ہوگا. تو 3 مہینوں کے لیے قومی حکومت بناتے ہیں، ایک صاف شفاف انتخاب کا جو اس کی موڈیلٹیز ہیں وہ طے کرتے اور آگے بڑھتے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں کرتے. تو یہ کریں گے کیا؟ مطلب اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ذرا سی چیز پہ سوئی چپ گئی نا، تو یہ اوی اللہ جو گروپ ہے یہ کرے گا کیا؟ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے محمود خان اچکزئی جیسی قداور شخصیت کو متنازع کر دیا. یہ اور بہت سے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بعض سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی متنازع کر رہے ہیں. یہ وہ لائن لے رہا ہے جو عمران خان کی بہنیں لیتی ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس کو وہاں لے کر جا رہا ہے جہاں عمران خان لے کر جا رہا ہے، جہاں عمران خان کی بہنیں لے کر جا رہی ہیں. یہ ہوگا نہیں. تو اچکزئی صاحب نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کو پیغام بھجواتا ہوں کہ آپ کے لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ مجھے متنازع بنا رہے ہیں. اور ان کو جب یہ کہا گیا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں بچہ نہیں ہوں، میری اس سیاست میں زندگی گزر گئی ہے
تو ایک اور چیز کی گئی کہ ہم جو سفارتکار ہیں وہاں پر بھی سفارت خانے بھی ان کے سامنے بھی مظاہرے کریں گے دنیا بھر میں، اور ایک دستخط کی مہم چلائیں گے. مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں سے کہیں گے کہ آپ دستخط کریں اور اس ترمیم کے خلاف جو ہم نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں، طے کر لیے ہیں کہ ترمیم کیسے غلط ہے، کیسے غیر آئینی غیر قانونی ہے، تو اس پر دستخط کریں، اس کو انڈورس کریں. انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی سخت ہو جائے گا. یعنی یہ بھی سخت ہو جائے گا کہ سگنیچر کر دیے جائیں ایک بڑے کینوس پر، یہ بھی سخت ہو جائے گا، یہ بات کی جا رہی ہے. تو اس طرح کا حال ہے اس گروپ کا. یہ گروپ کیا کر پائے گا؟ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ جو لوگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز خود اس گروپ کو، اس کے لوگوں کو باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر ٹرول کرتے. وہ کیوں کرتے سمجھ میں آتا ہے آپ کو. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، ان سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے بعض لوگ جو ہائی اللہ اوی اللہ گروپ پہ نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ ان سے بھی بات کی جا سکتی ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ فضل الرحمان صاحب کو بھی منایا جا سکتا ہے، سڑکوں پر آیا جا سکتا ہے، احتجاج کے طریقے بدلے جا سکتے ہیں، اور جس طریقے سے نقصان پہلے ہوا تھا، جانی نقصان، وہ نہ ہو، کچھ اور کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے کچھ پلانز ہیں، ان پر کام ہو سکتا ہے. لیکن اس طرح کے گروپ کی موجودگی میں تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو اس میں لایا جا سکتا ہے. اب 28 کو حیدرآباد میں پہلے جلسہ ہو رہا تھا اس سے پہلے، لیکن اب 28 کو ہو گیا ہے، تو اس پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ سوچ رہے کہ کیسے کریں گے، کیونکہ دفعہ 144 لگ جائے گی تو پھر کیا ہوگا، جلسہ کیسے کریں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سسٹم تو یہ چاہتا ہے اب کوئی جلسہ نہ ہو، کوئی باہر نہ نکلے، کوئی نعرہ نہ لگے، کوئی اینٹی سسٹم اینٹی سیٹ اپ بات نہ کی جائے. تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ بڑی مشکل چیزیں ہیں. ان پر کیسے چلا جائے گا میں حیران ہوں، لیکن بہرحال یہ اسی طرح سے چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ہوا. آپ دیکھیے 3 ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے 24 میں سے، وہ 3 ججز چلے گئے ہیں آئینی عدالت. پھر اس کے بعد آپ کو نظر آتا ہے کہ 2 ججز نے استعفیٰ دے دیا ہے. اب 5 یہ مائنس ہو گئے، 24 میں سے 19 تھے. فل کورٹ میں 17 ججز شریک ہوئے، یہ بتایا جا رہا ہے. 2 ججز شریک نہیں ہوئے. یہ جو 2 ججز شریک نہیں ہوئے، یہ وہ ہیں جنہیں باقاعدہ طور پر ہم نے ہم خیال دیکھا، ساتھ دیکھا منصور علی شاہ صاحب کے بار بار، منیب اختر صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ. یہ دونوں اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. یہ بھی خبریں ہیں کہ ممکنہ طور پر ان کا بھی استعفیٰ آ سکتا ہے. اب یہ اگر سچویشن ہے کہ ان کا استعفیٰ آ جائے تو ہمارے ایک مہربان ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ سے، اب یہ ان کی بات کر رہے ہیں، کسی اور کی بات کر رہے ہیں، 2 اور ججز کا بھی استعفیٰ ممکن ہے، لیکن وہ ذرا سا روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. 2 ججز کے استعفیٰ تب دیں گے جب پینشن والے معاملات اور اس کی شرائط پوری ہو جائیں. اب پینشن کی شرط کے لیے ہائی کورٹ اینڈ ابو ججز کے لیے، اگر مجھے قانون صحیح یاد ہے، میں نے ایک بار پڑھا تھا، تو اس کے مطابق 5 سال پورے ہو جائیں تو پھر پینشن ڈیو ہو جاتی. اس سے پہلے پینشن ڈیو نہیں ہوتی. اور یہ پینشن بھی بڑی اچھی ہوتی ہے نا، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے جج کی جو پینشن ہے، وہ جو آخری تنخواہ اس نے لی ہے اس کے برابر پینشن ہوگی. تو بڑی ٹھیک ٹھاک پینشن ہوتی ہے. عام طور پر تو کسی اور سرکاری ملازم کو 50% آف دا سیلری، یا ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں ڈفرنٹ سلیب ہے، اس طرح سے پینشن ملتی ہے. یہاں پوری پینشن ملتی ہے. تو یہ کہا جا رہا تھا یہ ہو رہا ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ اجلاس میں 2 ججز شریک نہیں ہوئے. اب یہ ان 2 کی بات ہو رہی ہے. 2 اور ججز ہیں جن کا استعفیٰ آ سکتا ہے. استعفے اور آ سکتے ہیں کیونکہ ٹرانسفر کی بھی بات ہو رہی ہے. یہاں میں آپ کو بتاؤں انصار عباسی صاحب کے ساتھ کیا ہوا. انصار عباسی صاحب نے یحییٰ آفریدی صاحب کو مخاطب کر کے نا، انصاف پر توجہ دی جائے، ججز انصاف پر کام کریں، اور کچھ ایسی باتیں کی. تو انصار عباسی صاحب کو اس طرح کی باتوں پر اسد طور صاحب نے ایک سیریز آف لعنت لکھ دی ٹویٹ میں، اور ان کے ٹویٹ پر ٹیگ کر کے لکھ دی. میں وہ پورا ٹویٹ پڑھ سکتا ہوں، موجود ہے، لیکن نہ وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اسد طور صاحب کی تصویر تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ٹویٹ میں آپ کو نہیں دکھا رہا، کیونکہ ایک بہت سینئر صحافی ہیں، ان سے اختلاف مجھے بھی تو شدید ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصار عباسی صاحب بہت زیادتی کرتے ہیں، شعبہ صحافت کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. شرمناک کردار ہے بعض حوالوں سے انصار عباسی صاحب کا. لیکن اسد طور صاحب نے جو کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اسد طور نے اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا. صدیق جان صاحب نے بھی بہت ہی بری طرح سے، صدیق میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح، اسد میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح، بہت بری طرح سے ان سے پیش آئے. سوشل میڈیا پر ہی بات کرتے ہوئے غصے میں ہو جاتا ہے، لیکن نہیں ہونا چاہیے تھا. انصار عباسی صاحب بہرحال
بات یہ ہے کہ کسی بزرگ کو، کسی بڑے کو اس کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے یہ مارجن دے دینا چاہیے کہ ان سے اختلاف کیا جائے تو لفظوں کا استعمال احتیاط کے ساتھ کیا جائے، لیکن کیا اختلاف نہیں کیا جا سکتا، تنقید نہیں کی جا سکتی، غلط نہیں کہا جا سکتا؟ یعنی کسی کا احترام اس کے پیشے کے حوالے سے اگر کیا جائے گا تو وہ پیشہ ورانہ کارکردگی کی بنیاد پر اور اصولوں کی بنیاد پر ہوگا نا۔ احترام بزرگ ہے اس لیے تھوڑی ہوگا، کیونکہ بزرگ کا بزرگ کے طور پر احترام کریں گے، لیکن اگر اس کے پروفیشن کے حوالے سے احترام کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہ تو کارکردگی کی بنیاد پر ہوگا۔ اب انصار عباسی صاحب باقاعدہ طور پر کچھ لوگوں نے لکھا، اور انصار عباسی صاحب نے ایک صاحب کو خود ری ٹویٹ بھی کر دیا کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی خبر دیتے ہیں انصار عباسی صاحب، اور باقاعدہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا الیکشن چوری ہو گیا۔ میں نے آپ کو کل بتایا بھی تھا، چوری ہو گیا، عمران خان کو لڑائی نہیں لڑنی چاہیے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے عمران خان کا الیکشن چوری کر لیا، اور عمران خان کو مقبولیت ہونے کے باوجود قبولیت نہیں ملی، اور غلط عمران خان ہے۔ پتہ نہیں یہ دانشوری کہاں سے آتی ہے، کس طرح کی چیزیں کھا لینے کے بعد یہ دانشوری آتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہوا، انصار عباسی صاحب کو ٹھیک ٹھاک گالیاں لکھ دی گئیں، اسد طور صاحب نے تو ڈیلیٹ کر دیں، صدیق جان صاحب نے رکھی ہوئی ہیں۔ اور اب میں آپ سے عرض کروں کہ جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کے مطابق نظر یہ آ رہا ہے کہ مہم چلے گی، عمران خان کی اور دیگر اسیران کی رہائی کی مہم چلے گی، سڑک پر آنا پڑے گا، ہائی اللہ گروپ کو پیچھے کر کے آگے آنا پڑے گا۔ اس کے لیے سہیل آفریدی صاحب تو کہہ رہے ہیں کسی کا باپ مجھے نہیں جھکا سکتا، میں لیڈ کروں گا، عمران خان سے مشورہ کرنے کے بعد کریں گے، ان کو پیغام پہنچانے کے بعد کریں گے، ان کی طرف سے پیغام آنے کے بعد کریں گے، لیکن میں کروں گا۔ اب ان حالات میں آپ دیکھیں نا کہ یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ یہ بھی نہ کریں، یہ بھی نہ کریں، یہ بھی نہ کریں، ہمارے یہاں کسی عدالت نے پوچھا کہ شہریوں پر گولی چل گئی، کیسے چلی؟ شہریوں کو مارا پیٹا گیا، کیسے مارا پیٹا گیا؟ ان کو احتجاج کے بنیادی حق سے محروم کیسے کیا گیا؟ اسلام آباد میں یہ قانون مرحوم عرفان صدیقی کیسے بنوا گئے کہ اسلام آباد میں احتجاج نہیں ہو سکتا؟ اسلام آباد ہم سب کا، کسی کے باپ کا اسلام آباد تھوڑی ہے، لیکن مرحوم یہ قانون بنوا گئے تو مرحوم سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مرحوم سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی فکر سے، ان کی رائے سے۔ ہاں، لفظوں کا استعمال جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ کرنا ہوگا، تو مرحوم کے لیے بھی اللہ غریق رحمت فرمائے، یہ دعا کی جائے۔ اور دیکھتے ہیں کہ بہت ہیٹڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ میں اس گروپ کو، جو چھوئی ہوئی گروپ ہے، سائٹ پر ہٹانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔